अस्सलाम वालेकुम साथियों। हज़रत जी मौलाना साद साहब के बेटे मुफ्ती इलियास साहब का ये बयान है। मुफ्ती इलियास साहब ने रवानगी की बात करी थी। वेरी इम्पोर्टेंट बयान है। गौर से सुनिए और ध्यान से सुनिए और अमल की नीयत से सुनिए। आइए साथी, आप और मैं मिलकर इस बयान को सुनते हैं। हमारे हज़रत फरमाते हैं कि अल्लाह के रास्ते में निकलकर दावत की मेहनत में अपने आप को थकाना, ये मुस्तकिल हमारा काम है। ये मुस्तकिल क्या है? अपने आप को थकाना काम है, अपने आप को थकाना। ये फरमाते हैं जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना अपने आप को थकाया है, इतना थकाया है कि अल्लाह तबारक व तआला को तरस आ गया। इतना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत में अपने आप को थकाया है कि सहाबा को तरस आ गया। इतनी कुर्बानियां और इतनी तकलीफें अल्लाह के रास्ते की उठाई हैं कि दुश्मन को देखकर तरस आ गया। अल्लाह को भी तरस आ रहा, सहाबा को भी तरस आ रहा है और दुश्मन को भी तरस आ रहा। ऐसी कुर्बानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हकम बिन कैसान आए, हकम बिन कैसान को दावत दे रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी दावत दी है, इतनी दावत दी है कि उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को तरस आ गया। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपकी बात को मानने वाला नहीं है। आप मुझे इजाजत दीजिए कि इसकी गर्दन अलग कर देता हूं, इसकी गर्दन अलग कर देता हूं। किस्सा खत्म। आपकी बात को मानने वाला नहीं। रिवायत में आता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बात की तरफ तवज्जो दिए बगैर बराबर दावत देते रहे यहाँ तक कि हकम बिन कैसान इस्लाम में दाखिल हो गए। हज़रत फरमाते हैं कि जहाँ थकान की इंतहा हो जाती है, जहाँ दाई की थकान की इंतहा हो जाती है, वहाँ से मुजाहिदे की इब्तिदा होती है। वहाँ से क्या होता है? मुजाहिदे की इब्तिदा। कि जब थकन की इंतहा हो जाती है तो मुजाहिदे की इब्तिदा होती है। अब मुजाहिदे की इब्तिदा जब हो जाती है तो अल्लाह तबारक व तआला बात के अंदर वजन पैदा कर देते हैं, इसके अल्फाज के अंदर कबूलियत पैदा कर देते हैं, इसकी इस कुर्बानी और मुजाहिदे पर अल्लाह तबारक व तआला हिदायत के फैसले फरमा देते हैं। इसलिए मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, दावत की मेहनत में अपने आप को थकाना, कैसा थकाया है जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कैसी कुर्बानियां दी हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। कि एक इस्लाम लाने से पहले का वाक़या सुना रहे हैं कि मक्का मुकर्रमा में ज़माना जाहिलियत में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख रहा था। आपकी कुर्बानियां, कि कैसी कुर्बानी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे हैं। मक्के में मक्के वालों के दरमियान गश्त कर रहे, क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, ये मक्के वालों से फरमा रहे थे ला इलाहा इल्लल्लाह कह लो, कामयाब हो जाओगे। रिवायत में आता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से निकला करते थे तो चांद की तरह आपका चेहरा चमकता था, चांद की तरह। तैयार होकर घर से निकला करते थे, बादल काले बादलों की तरह, जो है जिस तरह काले बादलों की घटा होती है, इस तरह आपकी जुल्फें और चांद की तरह चमकता हुआ चेहरा। साहबा फरमाते हैं कि 14वीं रात के चांद को देखकर हम कहा करते थे, हम कसम खा सकते हैं चांद तू हमारे नबी से ज्यादा खूबसूरत नहीं हो सकता। ये जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से निकला करते थे इस हाल में, और ऐसे हाल में वापस आया करते थे कि घर वालों को देखकर फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाल को देखकर रो रही है। बेटी की आंखों में आंसू आ गए। इतना अपने आप को थकाया है, इतना दावत में अपने आप को जो है ये फरमा रहे हैं कि मैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख रहा था। आप मक्के मुकर्रमा में क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, ला इलाहा इल्लल्लाह की दावत दे रहे थे। फिर मैंने देखा कोई आपके चेहरे पर थूक रहा था, कोई आपके सर पर मिट्टी डाल रहा था, कोई आपको गालियां दे रहा था। अंदाजा लगाया जाए वो चेहरा जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने जमीन को मुनव्वर करने के लिए भेजा हो, वो चेहरा जिससे सारी दुनिया रोशन हो गई हो, वो चेहरा जो अर्श पर अल्लाह तबारक व तआला की 70,000 नूर के पर्दों के अंदर ज़ियारत करके आया। दीन की खातिर आपके चेहरे पर मारा गया, आपके चेहरे पर थूका गया है, और जिसको सारी जमीन को पाक करने के लिए अल्लाह ने भेजा हो, वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसी गंदगी आप पर लाकर डाली गई, ऐसी गंदगी कि आप सजदे से सर न उठा सके। मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों, ये हमारे हज़रत फरमाते हैं कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आधे दिन तक, रावी फरमाते हैं आधे दिन तक मेहनत करते रहे, आधा दिन गुजर गया।
ایک بچی پیالہ لے کر آئی جس کے اندر پانی تھا. آپ نے اپنے دستے مبارک دھوئے, اپنا چہرہ انور دھویا اور فرمایا بیٹی تم اپنے باپ کے اچانک قتل ہو جانے یا اپنے باپ کے ذلیل ہونے سے پریشان مت ہونا. یہ کون ہے؟ سید الانبیاء, مخلوق میں سب سے اونچا مقام, اور سارے ظالموں کے درمیان, سارے مکے والوں کے درمیان, سارے سخت دل لوگوں کے درمیان. ہمارا تو کوئی منہ پر دروازہ بند کر دے, ہمارے تو یہ کوئی کہہ دے کہ میں جانے کو تیار نہیں ہوں, ہم سے تو کوئی یہ کہہ دے کہ میں تم سے بات نہیں کرتا, ہم سے تو کوئی دعوت کے درمیان کوئی ہلکی سی اونچی آواز سے بات کر لے, دل بیٹھ جاتا ہے. اور یہاں کیسے لوگوں کے درمیان محنت کر رہے ہیں جن کو ہمیشہ کی آگ سے بچانے کے لیے نکلے ہیں, جن کو آگ میں گرتا ہوا دیکھ رہے ہیں, ان کی خیر خواہی میں ان کے لیے نکلے ہیں. ان لوگوں کی طرف سے تھپڑ مارے جا رہے ہیں, چہرے پر تھوکا جا رہا ہے. پھر یہ فرمایا کہ بیٹی اپنے باپ کے اچانک قتل ہو جانے یا اپنے باپ کے ذلیل ہونے سے پریشان مت ہونا. یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر جن کا کلمہ لکھا ہو, مخلوق میں سب سے اونچا مقام اللہ نے جن کو دیا ہو. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ جو اللہ اکبر, جو دین کی خاطر ذلتیں برداشت نہیں کرتے, جو دین کی خاطر ذلتیں برداشت نہیں کرتے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دین کی لائن کی عزتیں عطا نہیں فرماتے ہیں. دین کی لائن کی عزتیں انہی کو حاصل ہوتی ہیں جو دین کی لائن کی تکالیف برداشت کرتے ہیں. کیا حال کیا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, کتنا مارا ہے, ساری رات کوڑے مارے, سارے دن ان کوڑوں کو تپایا, سارے دن ان زخموں کو تپایا, ساری رات کوڑے مار کر جسم پر جو نشان آ گئے تھے سارے دن ان زخموں کو تپایا جا رہا تھا. سلی سینے پر رکھی جا رہی ہے, توے کی طرح تپتی ہوئی, زنجیروں میں باندھ کر گلیوں میں گھسیٹے جا رہے ہیں. جب یہ ذلتیں, جب یہ تکلیفیں برداشت کی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا آخرت میں مقام دے کر دکھلایا ہے. اسلام کے پہلے مؤذن بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ تو زمین کا مقام. آسمانوں پر مقام یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بتلاؤ بلال کون سا عمل تمہارا ایسا ہے کہ تمہارے قدموں کی آواز جنت میں سن رہا ہوں. تمہارے قدموں کی آواز کہاں سن رہا ہوں؟ جنت. اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں, ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں نکلنا, ہمارا گشتوں میں لگنا, ہمارا ملاقاتوں میں نکلنا, یہ علاقوں کا سروے کرنے کے لیے نہیں ہے کہ ہماری جماعتیں سروے کرنے کے لیے نکلی ہیں. فلاں علاقے کا کیا حال ہے, فلاں یہاں کتنے 4 مہینے والے ہیں, فلاں علاقوں میں کتنے چلے والے ہیں, فلاں علاقوں کا کیسا حال ہے, حال دیکھنے کے لیے نہیں نکل رہے ہیں, بلکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے درد کو لے کر, آپ والی قربانیوں کو لے کر جب ہمارا چلنا پھرنا ان علاقوں کے اندر ہوگا تو ہمارے چلنے پھرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ سارے عالم کا بے دینی کا حال وہ دین کے حال سے تبدیل فرما دیں گے. اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں, ان قربانیوں پر اور فکروں پر اللہ کے راستے میں نکلنا ہے, ان قربانیوں اور فکروں کو لے کر نکلنا ہے. اور جب ان قربانیوں کے ساتھ, ان فکروں کے ساتھ دعوت دی جائے گی, ان قربانیوں اور فکروں کے ساتھ چلا پھرا جائے گا, اللہ تبارک و تعالیٰ ان قدموں کے اثرات سارے عالم پر ڈالیں گے. حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ایک گلی کے اندر سارے عالم کی فکر لے کر گشت کرنے والے, اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی فکروں کے اثرات سارے عالم پر ڈالیں گے کہ وہ فکریں جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر نکلے تھے وہ فکریں ہمارے اندر پیدا ہو جائیں. اس طرح میرے محترم دوستو بزرگوں, دعوت کو لے کر ان قربانیوں کے ساتھ, ان تکالیف کے ساتھ, اس حوصلے کے ساتھ امت میں دعوت کو لے کر چلنا پھرنا ہے. اس لیے ایمان کی دعوت میں پہلی تو انفرادی دعوت جو عرض کیا گیا تھا, اب دوسرا عمل اللہ کے راستے میں نکل کر یہ ہمارے 5 گشت, جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والوں کو بھی دعوت دے رہے ہیں اور بات کو لے کر ایک ایک کے گھر میں تشریف لے کر جا رہے ہیں. حضرت فرماتے ہیں کسی کے مقام کو آپ اس سے کم نہیں سمجھتے تھے کہ خود بات کو لے کر اس کے پاس جائیں. یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان. فتح مکہ کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد ابو قحافہ کو لے کر آ گئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ابا جان ہیں, اسلام قبول کرنے کے لیے آئے ہیں. فرمایا تم بوڑھے بڑے میاں کو لے کر آ گئے ہو, بزرگوار کو لے کر آ گئے, میں خود چل کر ان کے پاس آتا, میں خود چل کر ان کے پاس آتا. ایک آنے والے آئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں, وہی دروازے سے پکارا آ کر علمنی مما علمک اللہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جو آپ کو اللہ نے سکھلایا ہے وہ مجھے سکھلائیے.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے صحابہ کے درمیان سے اٹھ کر تشریف لے گئے، جا کر ان کو دین کی بات سکھلائی اور پھر واپس تشریف لے آئے کہ کسی کے مقام کو اس سے کم نہیں سمجھتے تھے کہ خود دعوت کو لے کر اس کے پاس جائیں۔ اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، اس دعوت کی نسبت پر ایک ایک کے گھر، ایک ایک دروازے کو اللہ کے لیے کھٹکھٹانا، ایک ایک دروازے پر جانا ہے۔ مکہ مکرمہ والوں کے درمیان آپ گشت فرما رہے ہیں، عکاظ اور مجنہ مکے کے بازاروں میں تشریف لے جایا کرتے تھے، آنے والے حاجیوں کے خیموں پر تشریف لے جایا کرتے تھے، ایک ایک کو دعوت دی جا رہی ہے۔ مکے والے آپ کو طعنہ بھی دیا کرتے تھے، اللہ قرآن میں بیان فرما رہے ہیں، مکے والے کہا کرتے تھے ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسے نبی ہیں، عام لوگوں کی زندگی گزار رہے ہیں اور بازاروں میں پھر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تعریف فرما رہے ہیں الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کی یہ ادا خاص طور سے پسند آتی ہے جو آپ ایمان والوں کے درمیان گشت کرتے ہیں۔ اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، اللہ کے راستے میں نکل کر سب سے پہلی محنت وہ ہمارا عمومی گشت ہے۔ کیا ہے؟ عمومی گشت کہ جتنی بھی محنت اور محنت کے جتنے بھی اعمال ہیں، عمومی گشت کا کوئی عمل بدل نہیں ہو سکتا، عمومی گشت کا کوئی بھی عمل قیامت تک بدل نہیں ہو سکتا۔ ایسا عمل ہے عمومی گشت کہ کلمہ اور کلمے والی محنت جتنی بھی ہم تک آپ تک پہنچی ہے، سب کی سب عمومی گشتوں کے ذریعے سے پہنچی ہے، عمومی گشتوں کے ذریعے سے۔ حضرت جی مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر سارے انبیاء علیہ السلام کے عمل کو، سارے انبیاء علیہ السلام کی سنتوں کو کسی عمل میں جمع کرنا چاہو تو عمومی گشت کر لیا کرو۔ ایک قدم اٹھ رہا ہے، 1.25 لاکھ نبیوں کی سنت ادا ہو رہی ہے، ہر نبی نے اپنی قوم میں گشت کیا۔ نوح علیہ السلام 950 سال گشت کر رہے، کتنے سال؟ 950 سال دعوت دی، اپنے گشتوں کی کارگزاری اللہ کو سنا رہے، اے اللہ میں نے انہیں آہستہ سے پکارا ہے، انہیں میں نے آواز سے پکارا، ہر طرح تیری طرف بلا کر دیکھ لیا ہے، مگر یہ آنے کو تیار نہیں ہے، مگر یہ آنے کو تیار نہیں ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، گشت والے عمل کا پورے کام کے اندر کوئی متبادل نہیں ہے، عمومی گشت۔ حضرت جی مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ عمومی گشت ہمارے کام کے اندر ریڑھ کی ہڈی جیسی حیثیت رکھتا ہے۔ کیسی حیثیت؟ جیسے ریڑھ کی ہڈی ہو۔ حضرت فرما رہے تھے کہ بڑا اچھا پیارا جسم، بہت اچھا پہلوان، خوبصورت چہرہ بستر پر لیٹا ہوا ہو، دیکھنے والا سمجھے کہ کتنا پیارا نوجوان ہے، معلوم ہوا ریڑھ کی ہڈی خراب ہے کہ اپنے بستر سے بھی نہیں اٹھ سکتا۔ کیا ہو سکتا ہے؟ اپنے بستر سے بھی نہیں اٹھ سکتا ہے۔ اس طرح جہاں عمومی گشت نہیں ہے، جہاں عمومی محنت نہیں ہے، وہاں کتنا ہی کام کا شور نظر آ رہا ہو، کتنا ہی کارگزاریاں نظر آ رہی ہوں، وہاں کے کام میں کوئی جان نہیں ہے۔ جس جماعت نے عمومی گشت نہیں کیا، اس کی محنت کے اندر کوئی جان نہیں، اس کی محنت کے اندر کوئی جان نہیں۔ اس لیے اپنے عمومی گشتوں کو روزانہ اصولوں کی پابندی کے ساتھ کرنا۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جس طرح ہر کام کا کوئی نہ کوئی ضابطہ ہے، ایک شہر، ایک علاقہ، ایک گاؤں کے چلنے کا ضابطہ، یہاں تک کہ ایک گھر میں کھانا پکنے کا بھی ایک متعین ضابطہ ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ السلام والی محنت ایک مخصوص ضابطے کے ساتھ متعین ہے۔ اگر اس کام کو اصول کی پابندی کے ساتھ کیا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑی سی محنت سے بڑا نفع دے کر دکھلائیں گے، تھوڑی سی محنت سے بڑا نفع دکھلائیں گے، یہ فرمایا کرتے تھے۔ حضرت جی مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے گشتوں کے بارے میں کہ ایک عمومی گشت اگر اصولوں کی پابندی کے ساتھ کر لیا جائے، ایسے اثرات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان گشتوں میں رکھے ہیں کہ ایک عمومی گشت اگر اصولوں کی پابندی کے ساتھ کر لیا جائے تو باطل کی تمام جڑوں کو کاٹنے کے لیے کافی ہے۔ جتنی باطل دنیا میں اپنی جڑیں پھیلا رہا ہے، ایک عمومی گشت ساری جڑوں کو کاٹنے کے لیے کافی ہے۔ اس لیے کہ محترم دوستو بزرگوں، عمومی گشت کے اندر دعوت ہے۔ اگر اصولوں کی پابندی کے ساتھ عمومی گشت ہو، اللہ دعوت کو قبول فرمائیں گے۔ فرمایا کرتے تھے دعوت قبول ہو گئی تو دعا قبول ہو جائے گی، دعا قبول ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کے فیصلے فرما دیں گے۔ ایک طرف سے ہدایت کی ہوا چلے گی، ساری باطل جڑیں کٹتی چلی جائیں گی، ساری باطل جڑیں کٹتی چلی جائیں گی۔ اس لیے ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ عمومی گشت، ہمارے عمومی گشت ایسے ہیں کہ اس کی سادگی نے، عمومی گشتوں کی سادگی نے عمومی گشت کے فائدے کو چھپایا ہوا ہے۔ جی ہاں، ایسا سیدھا سادہ عمل،
ایک گلی میں ملاقات کے لیے نکلے، 20 گھروں پر ملاقات ہوئی، 15 گھروں پر ملاقات ہوئی، 30 گھروں پر ملاقات ہوئی، 25 گھروں پر کوئی ملا ہی نہیں۔ 5-7 گھروں پر جو لوگ ملے انہوں نے آنے سے انکار کر دیا۔ بعض گشتوں میں 2-3 لوگ آتے، فوراً شیطان خیال لے کر آ گیا تمہاری محنت سے کچھ نہیں ہو رہا ہے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے تم علاقے کے اندر گشت کر رہے ہو، مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے سارے عالم کی فکر کے ساتھ گشت کر رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ ان قدموں کے اثرات سارے عالم پر ڈالیں گے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ میوات کے ایک چھوٹے سے گاؤں، ایک چھوٹے سے علاقے کے اندر گشت شروع کروا کر آئے۔ ایک ساتھی گشت کرنے والے حاجی عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ ایک گاؤں کے اندر چھوٹے سے گاؤں والوں نے کارگزاری سنائی، میاں جی عظمت اللہ نے سنائی۔ وہاں گشت کی کارگزاری لینے کے لیے گئے کہ بھائی گشت کیسے ہو رہے ہیں ذرا بتلاؤ۔ فرمانے لگے، عرض کرنے لگے کہ جی آپ مجھے کسی دوسرے گاؤں میں ڈال دیجئے، پورے گاؤں میں گشت کرتا ہوں، ایک ایک کے پاس جاتا ہوں، ایک ایک پر محنت کرتا ہوں، مگر کوئی میری بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ آپ کسی ایسے گاؤں میں ڈالیے کہ کم از کم لوگ میری بات تو سنا کریں۔ فرمایا کہ تم گشتوں کی محنت یہاں کر رہے ہو، یہاں قدم اٹھا رہے ہو، اور میں ان قدموں کے اثرات امریکہ پر پڑتے ہوئے دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری محنت یہاں گاؤں میں ہو رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت کی ہوائیں امریکہ میں چلا رہے ہیں۔ علاقے والوں نے بتلایا امریکہ کی جماعت یہاں محنت کرنے کے لیے آئی اور یہاں کے ساتھی امریکہ محنت کرنے کے لیے گئے۔ کہاں سے اسباب پیدا کر دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ بھلا کوئی تصور تھا؟ راجستھان کے چھوٹے سے گاؤں جہاں بجلی نہیں، پانی نہیں، جہاں کے لوگ کبھی شہر بھی نہ آئے ہوں، وہاں کے لوگ دین کی محنت کو لے کر امریکہ محنت کرنے کے لیے گئے۔ ایسی پوشیدہ محنت اگر اصولوں کی پابندی کے ساتھ ہو تو امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس محنت پر سارے عالم کا نظام بدل دیں گے، سارے عالم میں ہدایت کی ہوا چلا دیں گے۔ اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، اللہ کے راستے میں نکل کر پوری پابندی اور اصول کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ 120 دن کے لیے نکل رہے ہیں تو پابندی کے ساتھ 120 گشت اللہ کے راستے میں نکل کر کریں، روزانہ پابندی کے ساتھ گشت۔ آج باہر محنت کرنے والے، آج باہر جو جوڑی بن کر ملاقاتوں میں گئی ہے، یہ ساتھی تو گشت میں ہیں ہی، ان کے ساتھ ساتھ جو اندر محنت میں ہیں یہ ساتھی بھی گشت کی محنت میں ہیں۔ آج باہر جانے والے کل محنت میں اندر ہو جائیں، کل محنت میں اندر رہنے والے آج ان کو باہر ملاقاتوں میں بھیج دیا جائے، جماعت کو تبدیل کرتے ہوئے روزانہ پابندی کے ساتھ عمومی گشت میں انشاءاللہ تعالی اپنے آپ کو لگانا ہے۔ یہ پہلا گشت۔ اس کے لیے فرمایا کرتے تھے کہ 2 نمازوں کے درمیان کا وقت فارغ کرا لیا کرو، 2 نمازوں کے درمیان کا وقت فارغ۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں تشریف لے جایا کرتے تھے، پورے دن محنت کر کے ایک ساتھی کا تھوڑا سا وقت، کہ اپنا تھوڑا سا وقت دے دو، ایک محنت کا نقشہ لے کر آیا ہوں، یہ محنت ہم مل جل کر کریں گے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والی محنت ہے۔ پورا دن نظام الدین سے باہر راستے میں بیٹھ کر وہاں انتظار کیا کرتے تھے آنے والوں کا، اور آنے والوں سے کہا کرتے تھے تم مزدوری کرنے کے لیے آئے ہو، یہ لو مزدوری کی رقم میرے پاس سے رکھ لو، تم آ کر مسجد میں نماز ادا کر لو۔ یہاں سے امت میں عمومی گشت شروع ہوئے۔ اس لیے محترم دوستو بزرگ فرمایا ہے کہ علاقے والوں کا وقت فارغ کرا لو، 2 نمازوں کا درمیان کا وقت فارغ کرانا۔ حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے یہ اگلی نماز میں ترقی اور کمال حاصل کرنے کے لیے ہے۔ اگر مغرب کی نماز میں ترقی محسوس نہیں ہو رہی ہے تو اپنے گشتوں کے اندر کمی تلاش کر لو، کون سی بے اصولی مجھ سے گشت میں ایسی ہوئی ہے کہ مغرب کی نماز میں ترقی محسوس نہیں ہوئی۔ یہ عمومی گشت۔ حاجی عبد الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں، مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ہم گشت کیا کرتے تھے، 24 گھنٹے اپنے مقام پر عمومی گشت کے اندر اپنی نگاہوں کی حفاظت کیا کرتے تھے، گلیوں سے راستوں سے گزرنے پر کہ کہیں ہم سے کوئی بد نظری ہو گئی تو ہمارے گشت پر اس کا برا اثر پڑے گا، اس طرح اپنے گشتوں کی حفاظت۔ اس لیے محترم دوستو بزرگوں 2 نمازوں کے درمیان کا وقت فارغ کرا لیا جائے۔ پھر یہ فرماتے تھے حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ 10-12 ساتھیوں کی جماعت بنائی جائے۔ آج کل احتیاط کی وجہ سے مختصر جماعتیں بن رہی ہیں، مگر جہاں احتیاط کا تقاضا نہ ہو وہاں 10-12 کی جماعت بنائی جائے، جہاں احتیاط ہے وہاں احتیاط کے ساتھ جماعت بنائی جائے۔ 10-12 کی جماعت بنا لیں، اس میں 5-6 ساتھی نئے، 5-6 ساتھی پرانے ہوں، پرانے اصولوں کی پابندی کے ساتھ گشت کروائیں گے، نئے ساتھی ان سے گشت کے اصول اور آداب سیکھیں گے۔ اور یہ فرمایا کرتے تھے اچھی بات کرنے والے کو متکلم بنایا جائے۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سنا ہے، یہ فرمایا کرتے تھے علاقے کا سب سے با اثر آدمی جو وہاں موجود ہے اس کو رہبر بناؤ،
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے. کون فرماتے تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مکہ مکرمہ کے درمیان سب سے زیادہ عزت والے، مکے والوں کے آداب القاب، مکے والوں کے حسب اور نسب کو جاننے والے، مکے والوں کے محسن، سارے مکے والے آپ کو پہچانتے تھے، شریف آدمی سمجھتے تھے. اس طرح میرے محترم دوستو بزرگوں، اصولوں کی پابندی پر گشت ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان گشتوں کے اثرات سارے عالم پر ڈالیں گے، سارے عالم پر. اس طرح ہمیں پابندی کے ساتھ روزانہ عمومی گشتوں میں اپنے آپ کو لگانا ہے. اور دوسری محنت محترم دوستو بزرگوں، اللہ کے راستے میں نکل کر وہ خصوصی گشت ہیں. دوسرا گشت کیا ہے؟ خصوصی گشت. خصوصی گشتوں میں فرماتے ہیں کہ خصوصی گشتوں کے اندر سب سے پہلے علماء سے ملاقات کر لی جائے، علاقے کے علماء. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ علماء کی زیارت کو عبادت یقین کیا کرو. کیا یقین کیا کرو؟ عبادت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر ان کو رحمت بنا کر رکھا ہوا ہے. یہ اندھیروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے علم کا چراغ بنے ہوئے ہیں. اس لیے اپنے آپ کو ان کے یہاں محتاج بنا کر جانا ہے. کیا بنا کر جانا ہے؟ محتاج بنا کر ان کی زیارت کے لیے. ان کے پاس جاتے ہوئے ان کی سہولت کا وقت، اپنی سہولت کا وقت نہ دیکھا جائے کہ وہ ہم تو دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں، اپنی سہولت کا وقت دیکھ لو، بلکہ یہ بھی سب کے سب دین کے کاموں میں، دین کے شعبوں میں اپنے آپ کو رات دن لگایا ہوا ہے. ان کی سہولت کا وقت دیکھ کر جاؤ. بڑے بڑے کاموں میں لگے ہوئے، ان کی سہولت کے وقت ان کے پاس جائیں اور ان کی زیارت کو عبادت یقین کرتے ہوئے بڑی عظمت کے ساتھ مختصر اپنے کام کی کارگزاری سناتے ہوئے کہ آپ کے محلے کے اندر جماعت آئی ہے، اس طرح محنت ہو رہی ہے. مختصر کام کی کارگزاری سنا کر ان سے دعاؤں کی درخواست کہ آپ سے دعاؤں کی درخواست ہے، آپ کی دعاؤں کی ہمیں ضرورت ہے. ہماری عمومی جماعتیں اللہ کے راستے میں نکل کر علماء کی ہرگز تشکیل نہ کریں. علماء کی ہرگز تشکیل نہ کریں. علماء کی تشکیل کا نظام علماء کے ساتھ بنا ہوا ہے. کوئی عالم اللہ کے راستے میں ہے، یہ عالم کی تشکیل کر سکتے ہیں، عوام علماء کی ہرگز تشکیل نہ کریں. اس طرح خصوصی ملاقاتوں میں پہلی ملاقات علماء کی زیارت ہے. اور دوسری ملاقات محترم دوستو بزرگوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے طائف تشریف لے گئے. اس نیت کے ساتھ تشریف لے گئے ہیں کہ سرداروں سے بات کی جائے گی، سردار بات کو قبول کر لیں گے، سنجیدگی سے بات سنیں گے، دین کے کام کی بنیاد پڑ جائے گی. یہ نیت لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. پھر سرداروں سے جا کر بات کی. یہ فرماتے ہیں کہ خصوصی ملاقاتوں کے اندر علاقے کے دنیا دار با اثر لوگوں سے بھی ملاقات کی جائے. ان سے ملاقات کی جائے. جی کلمے والے لوگ جو دنیا کی مشغلوں میں پھنسے ہوئے ہیں. حضرت فرماتے ہیں کہ علاقے کے چودھری صاحب ہیں، یہ پردھان صاحب ہیں، یہ علاقے کے میئر ہیں، ان سے ملاقات کی جائے. اور ان سے ملاقات کے اندر بڑی اہم بات کہ ان کی حوصلہ افزائی کی جائے. کیا کیا جائے؟ حوصلہ افزائی اللہ کے راستے میں نکالنے کے لیے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنے والوں کی حوصلہ افزائی فرمایا کرتے تھے. کیا کرتے تھے؟ حوصلہ افزائی. منتخب حدیث کی حدیث ہے، ایک آنے والے آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا کیا نام ہے؟ عرض کیا کہ میرا نام عبد شر ہے. میرا نام کیا ہے؟ عبد شر. آپ نے فرمایا نہیں، تمہارا نام عبد خیر ہے. پھر آپ نے اسلام کی دعوت دی، وہ اسلام میں داخل ہو گئے. سفر ہجرت میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈاکوؤں والے راستے سے تشریف لے گئے. ڈاکوؤں سے ان کا نام پوچھا کہ تمہارا کیا نام ہے؟ ڈاکوؤں نے بتلایا ہمارا نام تو مہانان ہے. کیا نام ہے؟ مہانان. بڑی اہانت والے، بڑی ذلت والے. آپ نے فرمایا بل انتم مکرمان، بلکہ تم تو عزت والے ہو، شرافت والے ہو. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی. اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، دعوت دینے کے اندر حوصلہ افزائی ہو، ہمت افزائی، حوصلہ افزائی. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ سناتے ہیں حضرت کہ پرانی دہلی تشریف لے جایا کرتے تھے. ایک راستہ سامنے سے جاتا تھا، ایک لال قلعے کے پیچھے سے جاتا تھا. پرانے کھنڈرات لال قلعے کے پیچھے. ان کھنڈرات کے اندر بڑے خطرناک ڈاکو رہتے تھے. ہر ایک ان کو برا بھلا سمجھتا تھا، ہر ایک ان کو گالیاں دیتا تھا، ہر ایک ان کے لیے بددعا. کام ہی ایسا تھا، ڈاکہ ڈالا کرتے تھے. کسی کا گھر لوٹ لیا، کسی کی دکان لوٹ لی. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کھنڈرات سے ہو کر تشریف لے جایا کرتے تھے، اور جب بھی ان ڈاکوؤں کے کھنڈرات سے گزرتے تھے ان کو سلام کرتے ہوئے جاتے تھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
ڈاکو بات کیا کرتے تھے آپس میں کہ آخر یہ کون دیوانہ شخص ہے، ہر ایک برا بھلا سمجھتا ہے، ہر ایک گالیاں دیتا ہے، ہر ایک ہمارے لیے بد دعا کرتا ہے، یہ کون ہے جو ہمیں سلام کر کے جاتا ہے؟ ایک ڈاکو باہر نکلے، دیکھا حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ سلام کر رہے ہیں، فرمایا بڑے میاں تم ہمیں سلام کر کے جاتے ہو؟ جانتے بھی ہو ساری دنیا گالیاں دیتی ہے، ہر ایک برا بھلا کہتا ہے، ہر ایک ہمارے لیے بد دعائیں کرتا ہے، ہر ایک ہمیں ذلت اور رسوا سمجھتا ہے۔ فرمایا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ نہیں، تم ذلت اور رسوا نہیں ہو، تمہیں تو اللہ نے کلمے والا بنایا ہے، تم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہو، تم تو نبی کے امتی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے محبت کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کا امتی اس لیے بنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے اپنے دین کا کام لینا چاہتے ہیں۔ یہ بات سنی، آنکھوں میں آنسو آ گئے، کیا اللہ ہم سے دین کا کام لے سکتا ہے؟ ہم ڈاکہ ڈالنے والے، ہم چوریاں کرنے والے، ہم دن رات گھر لوٹنے والے، ہم دن رات جو ہے لوگوں کی بد دعائیں سر پر لینے والے، کیا اللہ ہم سے دین کا کام لے سکتا ہے؟ بس یہ بات دل پر لگ گئی، وہاں سے تشریف لائے، وہاں سے نظام الدین آ گئے اور اسی دن توبہ کر لی، ساری زندگی اللہ کے دین کی خاطر، ساری زندگی دین کی محنت پر لگا دی۔ یعنی میرے محترم دوستو بزرگوں، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت کا طرز ہے کہ امت کو امتی ہونے کے اتنے فضائل سنائے جاویں، اتنے فضائل کہ ایک امتی محنت کے لیے آمادہ ہو جائے۔ امتی کو امتی ہونے کے فضائل سنائے جائیں گے تو امتی کو یہ احساس ہوگا کہ میری یہ قیمت اس محنت کی وجہ سے رکھی ہے، اللہ نے میری یہ قیمت کس لیے رکھی ہے؟ اس محنت کے لیے رکھی ہے۔ ورنہ ایک گنہگار آدمی بالکل گناہوں سے چور، وہ یہ سوچتا ہے کہ میں تو گناہوں کے بوجھ میں دبا ہوا ہوں، میں کہاں دین کا کام کر سکتا ہوں۔ اس طرح حوصلہ افزائی کے ساتھ تشکیل کی جائے گی۔ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلاحیتوں سے نوازا ہے، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا مقام عطا فرمایا ہے، آپ کے محلے والوں کے دلوں میں آپ کی محبت ڈالی ہے، آپ کا محلے میں ایک اثر رکھا ہے، آپ اللہ کے راستے میں نکلے تو آپ کے نکلنے پر ماحول بن جائے گا، پھر جو پیچھے 85 لوگ نکلیں گے ان سب کے نکلنے کا اجر و ثواب آپ کو ملے گا۔ اس حوصلہ افزائی کے ساتھ تشکیل کی جائے گی تو امید ہے اللہ کے راستے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے اندر صلاحیتیں تلاش کر کے ان کو دعوت دے کر اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے کہ کتنا صلاحیت والا آدمی ہے، اس کی صلاحیت دین پر لگ جائیں، اس کی صلاحیت اسلام پر لگ جائیں تو کتنا نفع ہوگا۔ فرمایا کرتے تھے اللہ ہمیں معاف فرمائے، کافروں میں تو کیا تلاش کرتے ہیں، ہم مسلمانوں میں صلاحیتیں تلاش نہیں کرتے، ہم مسلمانوں میں صلاحیتیں تلاش کرتے۔ اس طرح سے دوسری ملاقات خصوصی گشتوں کے اندر، اور تیسری ملاقات یہ فرمایا کرتے ہیں کہ ہمارے علاقے کے وہ ساتھی جو اللہ کے راستے میں وقت لگائے ہوئے ہیں، خصوصی ملاقاتوں کے اندر ان سے بھی ملاقات کی جائے، ان سے بھی کیا کیا جائے، ان سے بھی ملاقات کی جائے۔ اس میں وہ ساتھی جنہوں نے علاقوں کے اندر کام شروع کیا ہے، بڑی عمر والے لوگ جن کی قربانیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے علاقوں میں کام زندہ کیا ہے، جن کی قربانی اور مجاہدوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے علاقے میں دینی آبادی پیدا کر دی ہے، سب سے پہلے ان کی زیارت کے لیے بھی جائیں اور ان سے دعائیں لے لیں۔ ان کے پاس جانے سے ان کی حوصلہ افزائی ہو جائے گی، ان کی ہمت بڑھ جائے گی اور ہمیں ان کی دعائیں مل جائیں گی، ان کی زندگی کے تجربات مل جائیں گے۔ سب سے پہلی ملاقات ان سے، اور پھر اس میں تیسری ملاقات کے اندر ہمارے وقت لگائے ہوئے ساتھیوں میں جن کی سالانہ ترتیب سے وقت چھوٹا ہوا ہے، سب سے پہلے ان کو اللہ کے راستے میں نکالنا، یہ سب سے پہلی ذمہ داری ہے۔ اس لیے کہ محترم دوستو بزرگوں، ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ سالانہ ترتیب کا اللہ کے راستے سے چھوٹ جانا یہ سب سے بڑے نقصان کی بات ہے، سب سے بڑے نقصان کی بات ہے۔ سالانہ ترتیب پر آپ اللہ کے راستے میں ان وقت لگے ہوئے ساتھیوں کو نکالنے کے لیے نکلیں گے تو یہ آپ کے تشکیل میں ہمارے آپ کے پسینے چھڑوا دیں گے۔ ایک نئے ساتھی کی تشکیل کریں گے تو بڑی آسانی سے تشکیل ہو جائے گی۔ ان ترتیب والوں کی جن کی ترتیب چھوٹی ہوئی ہے ان کی تشکیل آسان نہیں ہے، ان کی تشکیل کیا نہیں ہے، ان کی تشکیل آسان۔ سب سے پہلے بتلایا جاوے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قربانیوں کے ساتھ وقت لگا کر گئے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ساری زندگی اللہ کے راستے میں لگانے والے ایک مرتبہ اللہ کے راستے سے پیچھے رہ گئے، پیچھے بھی ارادت نہیں رہے، آج جائیں گے کل جائیں گے، آج جائیں گے کل جائیں گے۔ اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے۔ وعلی الثلاثة الذین خلفوا، وہ 3
جن کے معاملے کو مؤخر کر دیا گیا. کیا حال ہوا، کیا حال. ساری زندگی رات دن لگانے والے، ساری زندگی دین کی محنت پر لگانے والے، مدینہ منورہ میں اللہ تبارک و تعالی ناراض، اللہ کے رسول ناراض، مدینہ منورہ میں کوئی سلام کرنے کو تیار نہیں. جہاں سلام لوگوں کے درمیان عام ہے وہاں کوئی سلام کا جواب دینے کے لیے تیار نہیں. قرآن ان کا حال بیان کر رہا ہے. حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت وضاقت علیہم انفسہم وظنوا ان لا ملجأ من اللہ الا الیہ، کہ ان پر ان کی زمین تنگ ہو گئی، مدینہ منورہ جیسی زمین. فرماتے ہیں اپنے رشتہ دار کے پاس سلام کرنے کے لیے گیا جس سے مجھ کو بہت تعلق تھا، اس سے سلام کیا، اس نے بھی سلام کا جواب نہیں دیا. آنکھوں میں آنسو آ گئے. مسجد آیا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کرتے تھے اور آپ کے ہونٹوں کو دیکھتے رہتے تھے کہ آپ کے ہونٹ سلام کے جواب میں ہلے ہیں یا نہیں ہلے. یہ حال 50 دن 50 رات اللہ تبارک و تعالی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض رہے. کس وجہ سے؟ اللہ کے راستے میں نکل، ہمیشہ وقت لگانے والے، ہمیشہ ہر قدم پر قدم اٹھانے والے. ان ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ ہر گناہ کو ہم نے گناہ سمجھا ہے، اللہ کے راستے سے پیچھے رہ جانے کو گناہ نہیں سمجھا ہے. اللہ کے راستے سے پیچھے رہ جانے کو گناہ نہیں سمجھا. کہ نبی کی بنائی ہوئی امت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں سے بنائی ہوئی امت وہ بغیر کلمے کے دنیا سے جا رہی ہو اور ہم اپنے کمانے کھانے میں مصروف ہوں. اپنے دل سے سوال کیا جاوے تو کتنا بڑا گناہ معلوم ہوتا ہے کہ جس محنت کے لیے، جس امت کو بنانے کے لیے نبی کے نواسے پیاسے رہے ہیں، جس امت کو بنانے کے لیے نبی کی چہیتی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ہم اپنے بچوں کو کبھی بھوکا دیکھ سکتے ہیں اپنے گھر کے اندر؟ اپنے والدین کو تکلیف میں دیکھ سکتے ہیں؟ اپنے بھائی بہنوں کو تکلیف میں دیکھ سکتے ہیں؟ جن سے محبت کرتے ہیں ایک لمحہ پریشانی میں ان کو نہیں دیکھ سکتے ہیں. اور یہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل، آپ کی اولاد، بھوک اور پیاس. فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اس پیاس میں اور اس بھوک میں بیٹھی ہوئی ہیں کہ کمر سیدھی کرنے کی قوت بھی ختم ہو گئی بھوک کی وجہ سے. محترم دوستو بزرگوں، سارے گناہوں کو گناہ سمجھا، اللہ کے راستے سے پیچھے رہ جانے کو. حضرت یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں ترتیب سے وہ لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں جو اس کام کو نبی والا کام نہ سمجھ کر ساری دنیا میں پھیلے ہوئے خیر کے کاموں کی طرح ایک خیر کا کام سمجھتے ہیں کہ بھئی کلمہ نماز صحیح کرنے کا کام تھا، لگ کر کلمہ نماز ٹھیک ہو گیا، بس اب بیٹھ گئے. جنہوں نے نبی والا کام سمجھا، جنہوں نے نبی والا درد سمجھا، وہ اللہ کے راستے سے قدم پیچھے رکھنے کو، اللہ کے راستے سے پیچھے رہ جانے کو گناہ سمجھتے ہیں. یہ حال صحابہ کرام کا تھا. اللہ کے راستے سے پیچھے رہ جایا کرتے، کبھی مال کی تنگی کی وجہ سے، کبھی اللہ کے راستے سے روک دیے گئے تو قرآن ان کے درد کو بیان کر رہا ہے. اس افسوس کے ساتھ رکا کرتے تھے، اس افسوس کے ساتھ. حضرت فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ اللہ کے راستے میں قبول ہو جانے کے لیے، اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے اپنے سچے اعذار چھپا لیا کرتے تھے. عذر سچا ہوا کرتا تھا مگر چھپا لیا کرتے تھے. اور اللہ ہماری حفاظت فرمائے. منافقین کا حال یہ ہوتا تھا کہ اللہ کے راستے سے رکنے کے لیے جھوٹے اعذار بیان کر رک جایا کرتے تھے، جھوٹے اعذار بیان کرتے. اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، ترتیب کا چھوٹ جانا سب سے بڑے نقصان کی بات ہے، سب سے بڑے نقصان کی بات ہے. اس لیے ان ترتیب والوں کو ہر خوشامد کے ساتھ اللہ کے راستے میں نکالنا بہت مشکل سے تشکیل ہوگی، بہت مشکل سے. ان کی خوشامد کریں. اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے تیار ہو گئے تو ان کو فوراً اپنے ساتھ لے لیں. اگر نکلنے کے لیے تیار نہ ہوئے تو ان سے کہہ دیں کہ اچھا آپ کے علاقے میں جماعت آئی ہے، آپ ہماری نصرت کر دیجئے، ہماری رہبری کر دیجئے، ہمارا تھوڑا سا ساتھ دے دیجئے. انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ ساتھ دینے سے کوئی انکار نہیں کرے گا، ساتھ دینے کے لیے تو تیار ہو ہی جائیں گے. اب ملاقاتوں کے اندر، اب اپنے ساتھ مسجد میں ان کو اپنے ساتھ رکھا جاوے، اپنے ساتھ مذاکروں میں، اپنے ساتھ ملاقاتوں میں، اپنی ملاقاتوں کے اندر، اپنے تشکیلی گشتوں کے اندر ان کو رہبر بنا لیا جائے. کیا بنا لیا جائے؟ رہبر. کیا آپ ہماری رہبری کر دیجئے. 2-3 گشتوں میں رہبری کروائی، اس کے بعد ان کو اپنے گشتوں کے اندر متکلم بنا لیں. کیا بنا لیں؟ متکلم.
اب متکلم بن گئے. پہلے اپنا عذر بیان کر رہے تھے, اپنی بیماری بیان کر رہے تھے, اپنی دکان کا مسئلہ بیان کر رہے تھے, اپنے کھیت کا مسئلہ, اپنے گھر کے بیمار کا مسئلہ بیان کر رہے تھے. اب متکلم بن کر سامنے والے کی بیماری کے مسئلے کو اللہ کے راستے سے حل کروائیں گے کہ اللہ کے راستے میں نکل جاؤ, تمہارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. اللہ کے راستے میں نکلو گے, دکان کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اللہ کے راستے میں نکلو گے, کھیت کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اب داعی بن کر جب دوسرے کا مسئلہ اس مبارک محنت کے ساتھ حل ہونے کو بتلائیں گے تو سب سے پہلے اپنا اندر مسئلہ حل ہو جائے گا. اس لیے محترم دوستو بزرگوں, داعی کی دعوت سب سے زیادہ اس کے اپنے اندر کے باطل کو توڑتی ہے. سب سے زیادہ کس کو توڑتی ہے؟ اپنے باطل ٹوٹتا ہے دعوت سے, اور سب سے زیادہ دعوت اپنی ذات پر اثر کرتی ہے. اس طرح امید ہے انشاءاللہ تعالی اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے. اس طرح ہمیں خصوصی ملاقاتوں کے اندر علماء کی زیارت, علاقے کے بعد سب لوگوں کی تشکیل, حوصلہ افزائی کے ساتھ پھر یہ ترتیب والوں کو ہر ممکن کوشش اللہ کے راستے میں نکالنا. اس کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں نکل کر تشکیلی گشت ہے. کون سا گشت ہے؟ تشکیلی گشت ہے. اہم ترین گشت اللہ کے راستے میں نکل کر ہمارا تشکیلی گشت. یہ فرماتے ہیں کہ تشکیل اصل میں کہتے ہیں شکل کے بدلنے کو. کس کو کہتے ہیں؟ شکل کے بدلنے کو. جو محنت قربانی, جو رات دن, جو مال اور دولت, جو جان دنیا پر لگ رہی تھی, اس کے رخ کو بدل کر دین پر لگوانا ہے. اس کا رخ بدل کر کہاں لگانا ہے؟ دین پر لگوانا ہے. اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں, سب سے پہلے حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تشکیل ماحول کو چاہتی ہے. تشکیل کیا چاہتی ہے؟ ماحول چاہتی ہے کہ ماحول میں آنے سے دل بدلتا ہے. جب دل بدل جاتا ہے تو رخ کے بدلنا بھی آسان ہے. رخ کا بدلنا بھی کیا ہے؟ آسان. اس لیے فرمایا کرتے تھے کہ گھروں پر بیٹھ کر تشکیل نہ کرو. گھروں پر بیٹھ کر کیا نہ کرو؟ گھروں پہ بیٹھ کر تشکیل مت کرو. حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کے الفاظ ہیں کہ ٹوٹی ہوئی چھت اللہ کے راستے میں جانے سے روکے گی, بیمار بیوی اللہ کے راستے میں جانے سے روکے گی, جو پریشانی گھر میں نظر آ رہی ہوگی وہ پریشانی اللہ کے راستے میں جانے سے روک رہی ہوگی. سب سے پہلے ان کو اٹھا کر ماحول میں لے کر آ جاؤ, مسجد والا ماحول. یہاں لا کر 2 رکعت نماز پڑھوا دی, یہاں 2 رکعت صلاۃ الحاجہ پڑھوا دی, اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھوا دیے. امید ہے اب دل اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے مسجد میں آ کر نرم ہو جائے گا. مسجد میں آ کر کیا ہو جائے گا؟ نرم ہو جائے گا. سمامہ ابن اسال آئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قید ہو کر لائے گئے, قید کر کے لائے گئے. اپنے علاقے کے قوم کے سردار تھے. آپ نے فرمایا سمامہ اسلام قبول کر لو. کہا کہ اسلام نہیں قبول کروں گا. آپ نے فرمایا کہ لے جا کر مسجد کے ستون سے باندھ دو. کہاں بندوایا؟ مسجد کے ستون سے. سمامہ ابن اسال کو مسجد کے ستون سے بندوایا. مسجد کوئی قید خانہ نہیں ہے, مسجد کوئی جیل خانہ نہیں ہے. ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ یہ تربیت گاہ, یہاں تربیت گاہ میں رکھا ہے, 24 گھنٹے رکھا. پھر آپ تشریف لائے, آ کر فرمایا سمامہ اب بتلاؤ اب کیا حال ہے, اب کیا حال ہے. ایک شعر پڑھا کرتے تھے, ان تقتل تقتل زاد من وان تنعم تنعم علی شاکرین. اگر مجھے قتل کر دو گے تو اپنے علاقے کا سردار ہوں, اگر مجھے آزاد کر دو گے تو آزاد کرنے پر شکر گزار قدردان پاؤ گے. پھر اگلے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے, پھر پوچھتے سمامہ اب بتلاؤ کیا حال ہے. حضرت فرماتے ہیں جس طرح ایک مریض کو ہسپتال میں رکھا جاتا ہے, ایک مریض ہسپتال میں داخل ہو گیا اپنے علاج کے لیے, پھر روزانہ ڈاکٹر اس کے بعد چکر کاٹتا ہے. کیا کرتا ہے؟ راؤنڈ پر آتا ہے نا ڈاکٹر کہ 10 بجے ڈاکٹر صاحب کے آنے کا وقت ہے, آ کر حال پوچھیں گے کہ اب بتلاؤ کل سے اب تک کتنا افاقہ ہوا ہے. اس طرح امت کے لیے تربیت گاہ مسجد کو بنایا, اور 24 گھنٹے کے بعد آ کر پھر پوچھ رہے اب بتلاؤ سمامہ کیا حال ہے, اب کیا حال ہے. پھر وہی شعر پڑھا, ان تقتل تقتل زاد من وان تنعم تنعم علی شاکرین. 2 دن گزر گئے, تیسرے دن پھر تشریف لائے, پھر یہی شعر پڑھ دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن بعد فرمایا اب ان کو آزاد کر دیا جائے. اب کیا کر دیا جائے؟ آزاد ہو گئے, جانے کی اجازت مل گئی. مسجد سے نکلے, جنگل تشریف لے گئے, نہا دھو کر کپڑے بدل کر پاک صاف ہو کر مسجد میں داخل ہوئے اور اسلام قبول کر لیا. اسلام قبول کر لیا. حضرت فرماتے ہیں کہ 3 دن پہلے کفر پر اسلام سے انکار کرنے والے 3 دن مسجد میں رہ کر جب کفر سے اسلام کے لیے دل نرم ہو گیا تو ایک ایمان والے کا مسجد میں آ کر اللہ کے راستے میں نکلنے, دین کو زندگی بنانے, اللہ کے راستے میں قدم اٹھانے کے لیے دل کیسے نرم نہیں ہو سکتا. سب سے پہلے تم ماحول کی جگہ پر تو لے کر آؤ کہ ماحول میں آ کر دلوں پر اثر ہوتا ہے. کس پر اثر ہوتا ہے؟ دل پر. طفیل ابن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار نے اتنا ڈرا دیا
کہ ان کی بات مت سننا، نعوذ باللہ، ان کی بات سحر کی طرح اثر کرتی ہے، جو ان کی بات سن لیتا ہے وہ انہی کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ وہ کیا ہو جاتا ہے؟ انہی کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ فرماتے ہیں اتنا ڈرایا کہ کانوں میں روئی ڈال کر آ گئے۔ کانوں میں کیا کر گیا ہے؟ روئی ڈال کر، کہ کوئی بات کان میں نہ پڑ جائے۔ جب ماحول کے اندر آ گئے تو دل پر اثر ہوا کہ طفیل تو سمجھدار آدمی ہے، اچھے برے کو جاننے والا ہے، بات اچھی لگی تو قبول کر لیجو، اچھی نہ لگی تو رد کر دیجو۔ بس کانوں سے روئی نکالی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی اور اسلام قبول کر لیا۔ اس لیے میرے محترم دوستو، بزرگ یہ فرمایا کرتے تھے کہ سب سے پہلی تشکیل کا سب سے پہلا اصول یہ ہے کہ ماحول میں لا کر تشکیل کی جائے۔ کہاں تشکیل کی جائے؟ ماحول میں لا کر۔ اور دوسری بات حضرت جی مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشکیل کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ تشکیل کرنے والا، بہت اہم بات، تشکیل کرنے والا تشکیل ہونے والے کی دنیا سے متاثر نہ ہو۔ کس سے متاثر نہ ہو؟ اس کی دنیا سے۔ اگر اس کی دنیا سے متاثر ہو گئے تو یہ فرمایا کرتے تھے کہ تم نے ان کی ساری صلاحیتوں کو باطل کے حوالے کر دیا ہے۔ کیا کر دیا؟ باطل کے حوالے۔ کہ دنیا تو دن رات محنت کروا رہی ہے، دن رات 60 سال کی زندگی گزر گئی تو بڑھاپے میں بھی اپنے پر محنت کروا رہی ہے، اور باطل نے اپنی بات کو پہنچانے میں، اپنی بات کو اپنے رنگ میں ڈھلانے میں کہیں تک بھی محنت میں پیچھا نہیں چھوڑا۔ اور ہم یہ سمجھ کر چھوڑ دیں بیچارہ دکان والا، بیچارہ کھیت والا، بیچارہ کمپنی والا، بیچارہ شو روم والا، بیچارہ جو ہے کارخانے والا 4 مہینے کے لیے نکل گیا تو اس کے کارخانے کا نقصان ہو جائے گا۔ اگر یہ سمجھ کر چھوڑ دیا تو اس کی صلاحیت کو باطل کے حوالے، بلکہ اس درد کے ساتھ تشکیل ہو، اس درد کے ساتھ کہ 60 سال گزر گئے دکان پر بیٹھے بیٹھے، 60 سال گزر گئے کارخانہ بناتے بناتے، 60 سال کی زندگی گزر گئی ہے، ایک نماز نہیں بنائی، ساری زندگی کی محنت اس کو قبر میں ایک لمحہ نفع نہیں دے گی۔ ایک لمحہ کیا نہیں دے گی؟ ایک لمحہ نفع نہیں دے گی۔ ساری زندگی کی محنت اس کو ایک لمحہ نفع نہیں دے گی۔ اگر یہ سوچ کر تشکیل کی جائے، اس درد کے ساتھ تشکیل کی جائے تو 4 مہینے بھی تھوڑے معلوم ہوں۔ 4 مہینے بھی کیا معلوم ہوں؟ تھوڑے معلوم کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کی خاطر قربانیاں دینے والے، امت کی خاطر گھروں میں فاقے برداشت کرنے والے، امت کی خاطر کیسی کیسی تکالیف اٹھانے والے، کہ صحابہ کے دیکھ کر، آپ کو تکلیف میں دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو ٹاٹ پر بوریے پر لیٹا ہوا دیکھا، بوریے کے نشان آپ کے جسم مبارک پر دیکھے، سارے گھر میں نظر دوڑائی۔ فرماتے ہیں میں نے آپ کے سارے گھر میں نظر دوڑائی، کچھ کھالیں آپ کے گھر میں دی، تھوڑا سا کھانا تھا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عمر کیوں رو رہے ہو؟ یا رسول اللہ آپ کا دشمن اتنی راحت کی زندگی گزار رہا ہے اور آپ ایسی تکلیف کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ فرماتے ہیں کہ 30 دن 30 راتیں مجھ پر بلال پر ایسی گزر جایا کرتی تھی، 30 دن 30 راتیں، کہ کھانے کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی تھی کہ جسے کوئی جاندار کھا سکے۔ جسے کون کھا سکے؟ کوئی جاندار، سوائے تھوڑے سے کھانے کے۔ 2 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت میں آتا ہے پیٹ بھر کر جو کی روٹی نہیں کھائی ہے، 2 دن تک پیٹ بھر کے لگاتار۔ امی عائشہ فرماتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 مہینے گزر جایا کرتے تھے، آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ حضرت جی مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امت کو دوزخ سے بچانے کی خاطر اپنے گھروں میں فاقے برداشت کر کے گئے ہیں، اور ایک یہ امت ہے کہ اپنی خواہشات قربان نہیں کر سکتی نبی کے لیے۔ ایک دکان سے 2 دکان ہو جاویں، ایک گھر سے 2 گھر ہو جاویں، 1 روپیہ سے 2 روپیہ ہو جاوے، 2 روپیہ سے 4 روپیہ ہو جائیں، ساری زندگی کی محنت اسی میں جھونک دی۔ 23 سالہ زندگی جس قربانی پر گزار کے گئے ہیں، ایک امتی کے پاس 4 مہینہ نہ ہو لگانے کے لیے، کتنے افسوس کی بات۔ اسی لیے حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میرا دل نہیں چاہتا کہ کوئی کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والا، کوئی کلمے والا بغیر دنیا سے 4 ماہ لگائے ہوئے چلا جائے۔ کم از کم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلانے کے لیے اے اللہ کہ تیرے کمزور تھے مگر تیرے دین کی محنت کی خاطر 4 مہینے لے کر آئے۔ کیا لے کر آئے؟ 4 مہینے لے کر آئے۔ کم از کم 4 مہینے تو اللہ کے پاس لے جانے کے لیے ہمارے پاس۔ اس لیے میرے محترم دوست بزرگوں، حضرت مولانا الیاس مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہما کے زمانے میں جماعتیں روانہ ہوتی تھی جہاں سے روزہ جماعت کا نکلنے کا کوئی امکان نہیں، جہاں علاقے والے کام کو جانتے بھی نہیں تھے، وہاں یہ کہہ کر بھیجا کرتے تھے کہ 4 ماہ سے کم کی تشکیل مت کرنا۔ میوات والے 4 ماہ کی تشکیل علاقوں میں جا کر کیا کرتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ 4 ماہ کی جماعتیں نکلوایا کرتے تھے، اور آج تک نکلوا رہے ہیں۔
کراچی جماعت چلی گئی، کراچی والوں نے کہہ دیا آپ علاقے میں جائیں گے تو ہم علاقوں میں جائیں گے تو علاقے والے ہم سے بھی کہیں گے. کیا کہیں گے علاقے والے؟ سب سے پہلے ہم جائیں گے تو علاقے کے ذمہ دار ہم سے آپ سے کہہ دیں گے کہ بھئی یہاں 4 مہینے کی تشکیل مت کرنا. کیا مت کرنا؟ 4 مہینے کی تشکیل. 4 مہینے کی تشکیل کرو گے تو لوگ اکتا جائیں گے، 4 مہینے کی تشکیل کرو گے تو لوگ بدک جائیں گے. یہاں تو کمپنیوں والے، علاقوں والے بڑے مصروف لوگ ہیں، ان کی تشکیل مت کرنا. یہاں تو تم سے روزہ کی تشکیل کر لو، چلے کی تشکیل کر لو، مسجد کی آبادی کی تشکیل کر لو، بس یہی بہت تشکیل ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ یہ ذمہ دار حضرات سب سے زیادہ خود ڈرے ہوئے ہوتے ہیں کہ کہیں ہماری تشکیل نہ ہو جائے، جماعت بن گئی تو ہمیں لے جانی پڑے گی. اس ڈر میں تشکیل ہی کو انکار کرتے تھے. کراچی جماعت گئی میوات والوں کی، مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں یہ سنا ہے کہ کراچی والوں نے کہا، کراچی جا کر کہا کہ بھئی ہم 4 مہینے کی تشکیل کرنے کے لیے آئے ہیں. 4 مہینے کی تشکیل کرنے کا کراچی والوں نے کہہ دیا کہ بھئی یہاں تو بڑے مصروف لوگ ہیں، کمپنیوں والے، علاقوں والے، ٹائم ٹیبل کے ساتھ چلنے والے، یہ وقت آفس کا، یہ گھر کا، یہ دکان کا، یہ فلانے کام کا، تم ان کو مسجد میں وقت لے لو، تم ان کے سہ روزہ لگوا دو، بہت بڑی بات ہے. میوات والوں نے کہہ دیا کہ ہم سے تو یہ کہا گیا ہے کہ 4 مہینے کی تشکیل کرنی ہے، 4 مہینے کی تشکیل کرتے ہیں تو ہم یہاں آپ کے یہاں کام کریں گے، ورنہ آپ کی کراچی ہمیں کوئی کام کرنے کا شوق نہیں، ہم واپس نظام الدین جا رہے ہیں، جیسا حضرت نے کہا تھا ایسا کام کریں گے. کراچی والوں نے کہا کہ تم ضد پر ہو تو چلو کر کے دیکھ لو. 4 مہینے کی تشکیل کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے میں وہاں سے 4 ماہ کی جماعتیں نکلوا کر دکھلائی. محترم دوستو بزرگو، کام تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، ہم سب کے سب مل جاویں، اللہ کی مدد ہٹ جاوے، ایک فرد کو مسجد نہیں لا سکتے، ایک کو سہ روزہ نہیں لگوا سکتے. اور جب کام اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، اللہ کی قدرت سے ہی ہوگا، تو پھر اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ 4 مہینہ ہو یا 1 سال، 4 ماہ ہو یا 1 سال. اس لیے اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے 4 ماہ کی کم از کم تشکیل کرنی ہے. اور محترم دوستو بزرگوں، تشکیلی گشتوں کے اندر ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ علاقوں کے اندر ہماری تشکیل میں تشکیل کا میدان ہر کلمے والا فرد ہے. ہم جس مسجد میں قیام کر رہے ہیں، 150 مکانات والی مسجد، 200 مکانات والی مسجد، مثال کے طور پر جتنے بھی مکانات مسجد کے اطراف میں ہوں، ہر گھر پر ہم ملاقات کریں، ہر گھر پر. حضرت جی مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کام کرنے والوں کے درمیان محدود ہو کر رہ جانا یہ کام کا سب سے بڑا نقصان ہے. یہ کام کا کیا ہے؟ بڑا نقصان کہ ہماری جماعتیں علاقوں میں جاویں اور وہاں ممبر پر امام صاحب سے کہ بھئی 4 ماہ والوں کی فہرست دے دو، چلے والوں کی فہرست دے دو، ہم تبلیغ والوں میں ہی ملاقات کریں گے. فرماتے تھے کام کا بڑا نقصان کہ کام والوں کے درمیان محدود ہو کر رہ جائے. ہمارا میدان محنت تو ہر کلمے والا. ہم یہ سمجھ کر چھوڑ دیں فلانا ہمارے ذہن کا ہے، فلانا ہمارے خیال کا ہے، فلانا ہمارے خیال کا نہیں ہے، فلانا ہمارے ذہن کا نہیں ہے، فلانا ہمارے طبقے کا نہیں ہے. ہمیں تو طبقوں سے نکال کر امت بنانی ہے. کیا بنانی ہے؟ طبقوں سے نکال کر امت بنانے کے لیے نکلے. ہم نے ہی کسی کو طبقہ سمجھ لیا تو کیسے امت بنا سکیں گے؟ یہ فرمایا کرتے تھے حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ ادنا ایمان والے کی حقارت بھی اگر دل کے اندر آ گئی تو اللہ تبارک و تعالی عالم کی ہدایت کا کام تم سے نہیں لے سکتے. اس لیے میرے محترم دوستو بزرگوں، ہر کلمے والے کو اپنا سمجھتے ہوئے، کسی کا مزاج نہیں بنا ہوا ہے، کوئی بات نہیں سنتا ہے تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ کوئی ہمیں گالی دے دے گا، کوئی اونچی آواز سے بات کر لے گا، کوئی ہم پر اپنے گھر کا دروازہ بند کر کے چلا جائے گا، کوئی ہم پر ناراض ہو جائے گا، کوئی ہمیں گالی دے کر ڈانٹ کر بھگا دے گا. اس سے زیادہ اور کیا ہوگا؟ کسی نے ہمیں مار بھی دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ادا ہو رہی ہیں. ہمارے نبی جب یہ تکلیف اٹھا سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں اٹھا سکتے؟ اس طرح علاقوں کے اندر کام کیا گیا. اللہ تبارک و تعالی جزائے خیر عطا فرمائے. کن قربانیوں کے ساتھ علاقے کے اندر کام کیا ہے بھائی اسلم صاحب کو اللہ تعالی جزائے خیر عطا فرمائے. کن قربانیوں کے ساتھ کیا ہے، کتنے پتھر کھائے، کتنی گالیاں کھائیں، کتنے تھوک سہے، کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں. آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر کے دکھلا دیا ہے. 100 جماعتیں علاقے سے تیار بیٹھی ہوئی ہیں نکلنے کے لیے. بھلا ان کا نکلنا ممکن تھا؟ وہ تو جس جگہ پر جب قربانی دی جائے گی دین کی خاطر، اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی دینے والے کو اور قربانی دینے والی جگہ کو دونوں کو قبول فرما لیں گے. یہاں ماحول بنا دیں گے اور اس کو قبول فرما لیں گے. اس لیے محترم دوستو بزرگوں، ہر ایک پر محنت ہماری ذمہ داری ہے، ہر ایک پر. اور تشکیل کے اندر چوتھی بات یہ حضرت فرماتے ہیں بڑی اہم بات
کہ تشکیل کرنے والے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے واقعات سنا کر نکلنے والوں کو آمادہ کریں. نکلنے والوں کو کیا کریں؟ نکلنے والوں کو آمادہ کریں. آمادہ نکلنے والوں کو زبردستی نہیں کرنی ہے، ان کا ہاتھ پکڑ کر نہیں کھینچنا ہے، بلکہ ان کو اندر سے نکلنے کے لیے آمادہ کیا جائے. اتنی خوشامد تشکیل کے اندر کی جائے. بس یہ خوشامد والی بات یہ فرماتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشامد پر اللہ تبارک و تعالیٰ کو ترس آ رہا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشامد پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترس آ رہا تھا. ایسی خوشامد کر رہے تھے کہ یہ خوشامد اللہ کے راستے کے لیے تیار کرنے کے لیے. حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سنا ہے کہ اتنی خوشامد کیا کرتے تھے، اتنی خوشامد کیا کرتے تھے کہ میوات والے کہا کرتے تھے، بات میوات والوں کو کوئی سمجھ میں نہیں آتی تھی. بہترین شاندار اردو بولنے والے، آدھی اردو آدھی فارسی، اور ان میواتیوں کو سیدھی زبان بھی سمجھ میں نہ آتے. ایسے میواتی لوگ، آپ کی بات ان کو کوئی سمجھ میں نہیں آتی تھی، بلکہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہم تو اللہ کے راستے میں اس لیے نکل رہے ہیں کہ کہیں یہ بڈھا مر نہ جاوے. کہیں یہ بڈھا کیا نہ ہو جائے؟ ہاں، کہیں یہ بڈھا دعوت دیتے دیتے مر نہ جائے، اس لیے ہم اللہ کے راستے میں نکل رہے ہیں. اس لیے فرماتے ہیں کہ تشکیل میں خوشامد، اپنے آپ کو تھکاؤ، خوب تھکاؤ کہ ہمارے تھکنے پر اللہ کو بھی ترس آئے، اللہ کے بندوں کو بھی ترس آ جاوے، اللہ تبارک و تعالی ہدایت کی ہوائیں چلا دیں اور پھر یہ اللہ کے راستے میں نکل جائے. اتنی خوشامد کرنی ہے. اور یہ فرماتے ہیں کہ ان نکلنے والوں کی پریشانی کو سنو، ان کی بیماری کا حال سنا، ان کی دکان کا حال سنا، ان کے کاروبار کا حال سنا، ان کی پریشانیوں کو سنا، اور ان کی پریشانیوں کا حل صحابہ اکرام کے واقعات سے بتلاؤ. کس سے بتلاؤ؟ صحابہ کے واقعات سے. آپ بیمار ہیں، صحابہ بھی بیماری میں نکلا کرتے تھے. عمرو بن الجموح پیر سے لنگڑے تھے، اللہ کے راستے میں یہ کہہ کر نکلے تھے کہ بچے جنت کی طرف جائیں، باپ پیچھے رہ جائے، یہ اچھی بات نہیں ہے. یہ کہہ کر لنگڑے پن میں اللہ کے راستے میں نکلے اور شہید ہو گئے. مقداد رضی اللہ تعالی عنہ ایسے بھاری بدن تھے کہ جہاں تشریف فرماتے تھے گوشت لٹک جایا کرتا تھا. لوگ کہتے تھے کہ آپ اللہ کے راستے میں مت جائیے، آپ معذور ہیں. فرمایا کرتے تھے انفروا خفافا وثقالا، ہلکے ہو یا بھاری اللہ کے راستے میں نکلو. قرآن پاک کی آیت مجھے رکنے نہیں دیتی. اپنے کھیت کا کاروبار کا مسئلہ رکھ رہے ہیں تو ان سے کہہ دو کہ مدینہ منورہ والے اپنے کاروباروں کو، اپنی کھجوروں کو چھوڑ کر نکلے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زندگیوں میں، ان کے باغات میں، ان کے مدینہ منورہ میں ہر چیز میں برکت کر دی ہے. آج مدینہ منورہ چلے جاؤ، ان کی قربانیوں کی برکت کے اثرات کیسے مدینہ منورہ کے برکات. یہ فرمایا کرتے تھے حضرت جی مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جس مسئلے کو چھوڑ کر اللہ کے راستے میں، جس مسئلے کی قربانی دے کر اللہ کے راستے میں نکل گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نسلوں تک حل فرما کر دکھلائیں گے. مدینے والے بیماری میں نکلے، ان کی بیماری کو شفا سے تبدیل کر دیا. یہ اپنے باغات کو چھوڑ کر نکلے، ان کے مدینے کو کھجوروں کی منڈی بنا دیا ہے. خوف میں مدینہ منورہ سے نکلے، اللہ نے قیامت تک کے لیے امن کا شہر بنا دیا ہے. ساری دنیا میں فتنے ہوں گے، مدینہ منورہ محفوظ ہوگا. اس لیے صحابہ کے واقعات سے حل بتلاتے ہوئے ان کو اللہ کے راستے کے لیے آمادہ کرنا ہے. اللہ کے راستے کے لیے کیا کرنا ہے؟ آمادہ کرنا ہے. پھر جتنے لوگوں کے تشکیل میں نام آ جائیں، یہاں مسجد کی آبادی کی محنت کے دوران، یہاں عمومی گشتوں کے یہاں مسجد میں عمومی بات چیت کے درمیان، یہاں مذاکروں کے درمیان جتنے بھی نام اللہ کے راستے کے لیے آ جائیں، ان ناموں کو نقد وصول کرنا. ان ناموں کو کیا کرنا ہے؟ نقد وصول کرنا. یہ اللہ کے راستے میں نکل کر وصولیابی والا گشت ہے. یہ اللہ کے راستے میں نکل کر کیا ہے؟ وصولیابی والا گشت. اس میں میرے محترم دوستو بزرگوں، وصولیابی والے گشتوں کے اندر سب سے زیادہ قوت لگے گی، سب سے زیادہ قوت. ایک ایک کے گھر بار بار جانا، ایک ایک کی خوشامد کرنا، ایک ایک کی خوشامد کر کے لے کر آنا. ایک ساتھی کے گھر گئے، دوسری مرتبہ گئے، تیسری مرتبہ ساتھی کے گھر گئے، چوتھی مرتبہ اس کو جب لینے کے لیے گئے پھر عذر بیان کر دیا. پھر کیا کر دیا؟ پھر عذر بیان کر دیا. 3 مرتبہ، چوتھی مرتبہ کے بعد 5ویں مرتبہ گئے، پتہ چلا گھر سے غائب ہو گئے. ایسی تکالیف ان وصولیابی والے گشتوں میں بار بار ایک ایک کا گھر کا چکر. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بس 1-2 چکر میں تیار ہو جائے. کیا ہو جائے؟ ایک چکر میں تیار. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ بار بار چکر لگانے پر ہی اللہ کے راستے کے لیے تیار ہوتا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ایک ایک گھر پر بار بار تشریف لے جا رہے ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے 70 مرتبہ میرے یہاں آئے ہیں، 100 مرتبہ میرے پاس آئے، ہر مرتبہ ایسا جواب دے کر لوٹایا کہ امید ہوا کرتی تھی اب دوبارہ نہیں آئیں گے، مگر اگلی صبح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی امید اور اسی تمنا کو لے کر
دعوت لے کر ہمارے گھر آ جایا کرتے تھے۔ 70 مرتبہ 100 مرتبہ ایک ایک گھر کے چکر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگائے۔ اس طرح میرے محترم دوستو بزرگوں، ان کو ہر ممکن کوشش وصول کر کے لانا ہے۔ وصولیابی کے اندر سب سے اہم بات یہ بتلاتے ہیں کہ اللہ کے راستے کے لیے تشکیل کی تو اب اس نقد تشکیل کو نقد وصول کر لو۔ حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یہی ترتیب تھی۔ میوات تشریف لے جایا کرتے تھے، صبح سے شام تک محنت کی، شام کو جو تیار ہوئے ان کو نقد وصول کیا، اللہ کے راستے کی روانگی ہدایات ان کو دی اور ان کو نقد اللہ کے راستے کے لیے روانہ کر دیا۔ اس لیے کہ محترم دوستو بزرگوں، ابھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات سنائے ہیں، ابھی صحابہ کی قربانیاں بتلائی ہیں، اب ایک جذبہ دل کے اندر پیدا ہو گیا۔ کیا پیدا ہو گیا؟ ایک جذبہ دل میں پیدا ہو گیا۔ اب یہ وقتی جذبہ انسان کا قدم اٹھوا دیتا ہے، خیر کا جذبہ ہو، خیر کا قدم اٹھ جاوے، ساری زندگی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اے اللہ، میرے نکلنے کا تو موقع ہی نہیں تھا، میرے تو نکلنے کی ہمت ہی نہیں تھی، تیرا فضل و کرم ہوا، میں تیرے راستے میں نکل گیا، ساری زندگی شکر ادا ہوتا ہے۔ 1-4 مہینے پر زندگی بدل گئی، اپنے نکلنے والا دن یاد رکھتے ہیں کہ کس طرح نکلے تھے، اور خدا نہ کرے برا جذبہ کسی میں پیدا ہو جاوے، برا جذبہ برا کام کروا دے، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ ساری زندگی جب بھی یاد آتا ہے تبھی غم ہوتا ہے۔ اس لیے محترم دوستو بزرگوں، اس جذبے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے نقد وصول کر لیا جائے۔ 2 ساتھی تیار ہوئے ہیں، ان کو نقد وصول کر لیا، ان کو اپنے ساتھ مسجد بستر اور سامان کے ساتھ اٹھا کر لے کر آ گئے۔ اگر 2-3 ساتھی تیار کر کے ہم نے 2-4-5 دن کے بعد کی تاریخ دے کر ان کو چھوڑ دیا تو یہ دوبارہ ماحول میں جا کر پھر ان کا ہاتھ لگنا مشکل ہو جائے گا۔ اس طرح وصولیابی والے گشتوں کے اندر ان کو نقد اٹھا کر لایا جائے اور اپنے ساتھ اپنی جماعت کا حصہ بنا کر رکھ لیا جائے۔ روزانہ ایسے بیانات سننے کے لیے اور حضرت نظام الدین مرکز کے اپڈیٹ کے لیے ہمارے چینل حضرت جی بیان کو ضرور سبسکرائب کریے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔